अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा। पाकिस्तानी सियासत में भौंचाल आया हुआ है। एक तरफ तो पनामा लीक्स का शोर है और दूसरी जानिब आर्मी चीफ की जानिब से अपने सीनियर फौजी अफसरान की बरतरफी ने करप्शन के खिलाफ एक फजा बना दी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंक्वायरी कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख दिया गया है। अब देखना यह है कि अपोजिशन के शोर और इंक्वायरी कमीशन की वजह से वज़ीर आज़म का जाना ठहर गया है या फिर अपोजिशन की जानिब से एहतसाब का शोर चाय की प्याली में सिर्फ एक तूफान साबित होगा। अपोजिशन को इंक्वायरी कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस कबूल हो या ना हो, एक बात तो वज़ीर आज़म साहब के खिताब के बाद से तय है कि गीदड़ भभकियों के जवाब में सियासी मैदान छोड़ के वज़ीर आज़म साहब जाने वाले नहीं हैं। लेकिन आज की अपडेट ये है कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म साहब के खत को मुस्तरद कर दिया है और उस खत में जो TORs डिफाइन किए गए थे इंक्वायरी कमीशन के, उनको भी मुस्तरद कर दिया है और ये भी तंबीह कर दी है, धमकी दे दी है सियासी कि स्ट्रीट मूवमेंट जल्द ही शुरू होगी। अब देखते ये हैं कि इन हालात में गालिब के पुर्जे उड़ेंगे या फिर हम भी देखने जाएंगे और तमाशा ना होगा। इन्हीं सवालात के और आइंदा आने वाला सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है, इसकी पेशगोई लेने के लिए हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहां से मुझे आज प्रोग्राम में खास तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। खान साहब ने तो वो इंक्वायरी कमीशन और उसके TORs जो कि गवर्नमेंट के तजवीज़ करदा हैं वो यकसर मुस्तरद कर दिए हैं। शेख साहब, आपको कबूल है ये इंक्वायरी कमीशन, ये TORs? अगर नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं कि ये 500 साल तक केस चलेगा, अल्लाह मालूम कल होता है कोई कि नहीं होता। और इमरान खान ने ठीक किया बिल्कुल कि सारे 1947 से शजरे नसब निकालो, बाबा 5 आदमी सिलेक्ट कर लो, गैंग ऑफ 5 एंड विद देयर 30 किड्स। और जी का जाना ठहर गया है, कमीशन बनाए या ना बनाए, सुबह गया है शाम गया है, वक्त कौन सा होगा ये अब नवाज शरीफ साहब की फहम और फरासत पे मुनसर है। लेकिन शेख साहब, वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं कि ये गीदड़ भभकियां हैं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। वो जो सिग्नल जहां उन्होंने पैगाम दिया है उन्होंने मौसूल कर लिया है। ये गीदड़ भभकियां ज्यादा खुर्शीद शाह साहब तो नहीं दे सकते, और वो क्या करेंगे। अब मेरी एक छोटी सी मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो साहब से, और आज उन्होंने डिमांड की है कि रेजिग्नेशन ऑफ नवाज शरीफ। आज तक पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने नहीं किया। दिस इज द डिजायर एंड डिमांड। आप कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब की छोटी सी मुलाकात में उन पर आपका सियासी रंग चढ़ गया? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने अपने ख्यालात बताए उन्हें कि दिस इज द बेस्ट टाइम, या लोगों के साथ खड़े हो या अवाम में आओ या हमाम में जाओ। तो उन्होंने अवाम में आने का फैसला किया है और इमरान खान बिल्कुल मूव चलाएगा जी, नहीं चलाएगा तो घर चला जाएगा। लोग मसीहा की तलाश में हैं। अगर पॉलिटिकल लोग, अगर सियासी लोग, अगर सिविलियन क़यादत ये काम सरअंजाम न दे सकी तो शायद खुदा न खास्ता ये काम किसी और के कंधों पे पड़ जाए। शेख साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये सब बातें कहीं पहले भी सुनी हैं, मैंने ये सब बातें 2014 में भी सुनी हैं, तब भी तारीखें आती थी वज़ीर आज़म के इस्तीफे की। आप भी अब कह रहे हैं कि जी का जाना ठहर गया, लेकिन कैसे, मतलब मुमकिन होता इस वक्त तक तो बज़ाहिर नजर नहीं आता। देखिए, बात चीजें नजर नहीं आती, महसूस की जाती हैं, सोची जा सकती हैं। ये कोई टेलर नहीं चल रहा फिल्म का कि नजर आए। ये हकीकत पर मबनी एक स्टोरी है कि नवाज शरीफ साहब का खानदान रंगे हाथों पकड़ा गया है। अभी तो शेख साहब इल्जाम साबित होना बाकी है। कल आप देखें, अभी तो शेख साहब इल्जाम साबित होना बाकी है। मुझे मुकम्मल करने देंगी तो मैं आपका मशकूर होगा। मैं भूल जाता हूं, मेरे पास तो कोई रिसर्चर नहीं है कि मुझे वो फीड कर रहा हो। शेख साहब, आप खुद सबसे बड़े रिसर्चर हैं। साबित होना, इल्जाम साबित होना या ना साबित होना कोई मायने नहीं रखता। क्रेडिबिलिटी, मॉरल क्रेडिबिलिटी नवाज शरीफ साहब की खत्म हो चुकी है। और वो ये कहते हैं जनाब अली के ये जमहूरियत के, मैं चैलेंज करता हूं, मैं ये चैलेंज करता हूं और खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि सऊदी अरब उनका फरमाइशी प्रोग्राम था। सऊदी अरब उनका जो था वो टोटल फरमाइशी प्रोग्राम था। उन्होंने फौज को मजबूर कर दिया, चने चबवा दिए और फौज मजबूर हो गई क्योंकि किंग अब्दुल्ला ने इतना सॉलिड स्टैंड ले लिया इनके लिए कि इनको भेजें। और वो जो बक्से दिखाए ना आप,
100 بکسے جا رہے تھے, حکے جا رہے تھے, ملازم جا رہے تھے, مالش کرنے والے جا رہے تھے, تڑکا لگانے والے جا رہے تھے, مالشیے جا رہے تھے, وہ کدھر جا رہے تھے؟ اسی جہاز میں جا رہے تھے. اور آج یہ کہنا کہ آپ نے ایک وہ زخم زدہ ہیں کہ مشرف ان کے ہاتھوں سے کیسے نکل گئے. کل انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ سابق صدر مشرف ان کے ہاتھ سے کیسے نکل گئے, اور انہوں نے کہا جناب علی, انہوں نے کورٹوں کے ساتھ یہ کہا, یہ تاریخ ہے. آج میں آپ کو ایک تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں, جی کہیے. خدا کو گواہ کر کے بتانا چاہتا ہوں. جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تو بیسٹ ایکسرسائز یہ کی گئی کہ شیخ رشید کو اس کا نہ پتہ لگے. میرے نیچے جھاڑو پھیر دیا گیا اور میرے بعض ورکروں کو اس طرح انگیج کیا گیا کہ آپ پنجاب ہاؤس پہنچے. نواز شریف حیات ہیں اگر وہ سن رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے برملا کہا کہ میں پیشن گوئیاں کرتا ہوں, اور میں نے کل یہ بات کہی, اسحاق ڈار صاحب نے بھی فرمایا کہ چیف جسٹس تو جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فیصلہ چیف جسٹس آ کے کریں گے. جی. اور ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے خواتین سے جو لاہور سے گروہ آئے تھے اس میں پنڈی کے لوگوں کو شامل کر کے انہوں نے جسٹس سجاد جان کی کورٹ پہ حملہ کروایا. اور وہ نہیں, آپ کیا پوائنٹ رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا پوائنٹ رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب اس بات؟ میں یہ کروانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ پر پاکستان کی تاریخ پر اتنا برا وقت کبھی نہیں آیا جو نواز شریف صاحب نے حملہ کر کے کیا. آج یہ بتا رہے ہیں کہ جمہوریت. اگر کوئی شخص نواز شریف صاحب کی سیاسی ہسٹری میں, پولیٹیکل لائف میں ایک بیان بتا دیں جنرل جیلانی کے وزیر یہ کیا ہوتا ہے جو گاڑیوں کا وزیر ہوتا ہے, ٹیکسیشن کا, اور اس سے پہلے ایک الیکشن انہوں نے تحریک انصاف سے لڑا جس میں ان کی ضمانت ضبط ہوئی اسی گوال منڈی میں سے. لیکن یہ تاریخ ہے. اب شیخ صاحب یہ پرانی کہانیاں اگر کھولیں گے تو پھر بہت سی کہانیاں نکل آئیں گی. ایسے وہ رضیہ بٹ کا ناول کھولے بیٹھے ہیں, وہ تو ارسطو کی کہانی کھولنے جا رہے ہیں کہ بابا اس ملک میں تو سارے بندوں کا آدھی دنیا کتنے بلین کے لوگوں کے گھر ہوں گے جس میں اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے کے بھی 2 ٹاور ہیں جو کہتے ہیں کل کہ میں نے اس کا کیس کیا خان پہ. جی. میں جو بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیس بڑا سمپل ہے. کیس ایز سمپل ہے کہ میں 3-4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں, مجھے لندن سے کال آئی, انہوں نے کہا شیخ رشید اے نیوز فار یو. کل بھی مجھے CNN سے کال آئی, ابھی نہیں اس کو ڈسکلوز کروں گا, پرسوں کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے حسن نواز سے سوال کیے ہیں, اس نے کہا کہ کل جواب دوں گا, تو کل لائن پہ رہنا, کل ہم آپ سے بات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ آپ کو CNN والوں نے کل کال کی ہے اور انہوں نے کہا جی یہ کل کی بات نہیں ابھی میں کر رہا, جو کل کال کی ہے اس کا 2 دن بعد بات کروں گا. انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ رابرٹ چرچ کا کیا کیس تھا. اچھا, مجھے آپ کنفیوز کر رہی ہیں اس وقت, اگر مجھے ایک پہلی بات ختم کر لینے دیں. جی. جب لندن سے ایک صحافی نے مجھے فون کیا تو اگلے دن اس نے کہا کہ آپ کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ حسن نواز صاحب نے اپنے کیس کو ایڈمٹ کر لیا کہ یہ ٹرو سٹوری ہے. کون سے کیس کو ایڈمٹ کر لیا؟ پاناما پیپرز والے الزامات کو ایڈمٹ کر لیا. پاناما پیپرز حسن نواز صاحب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. یہ فلائی کیا حسن ہے, یہ جو ہے اس کے دونوں بھائیوں میں سے جو اس کا نام ہے جو پاکستان تشریف لائے, حسین نواز صاحب. میں نے حسین نواز. اگلے دن انہوں نے جاوید چودھری کے ساتھ فرمائشی انٹرویو کیا اور اس میں وہ ساری باتیں مانی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ الحمدللہ کا پروگرام تھا اور حضا من فضل ربی تھا, اور اس حضا من فضل ربی نے شیخ صاحب ابھی تو یہ ثابت ہونا ہے کہ وہ غیر قانونی ان کا کاروبار یا غیر قانونی ان کی پراپرٹیز, یہ تو بھی ثابت ہونا باقی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. ایگریڈ. میں کہتا ہوں آپ جیسے فرما رہی ہیں, ان کی لاٹری نکل آئی تھی, ان کو سعودیز نے پیسے دے دیے تھے, ان کا جیک پاٹ لگ گیا تھا, جیسا عمر شریف نے پچھلے دن انٹرویو دیا کہ اتنے $1 ملین جوئے میں سے اس کا جیک پاٹ لگ گیا. اس نے کمیٹی ڈالی, اسے تمام لوگوں نے, میں مان لیتا ہوں اس پاکستان میں 62-63 کیا شیخ رشید کے لیے بنا ہے کہ چیف جسٹس نے فل بینچ بنایا 1985 میں؟
کوئی میرا جداد کا مسئلہ نہیں تھا، پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا کہ میں صوم و صلات کا پابند نہیں تھا، میں امین اور دیانتدار نہیں تھا۔ شیخ صاحب آپ سمیت تمام اپوزیشن کا مطالبہ تھا نا کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے، تو وہ وزیراعظم صاحب کی ہدایت پہ بننے جا رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب واپس آ جائیں تو پورا یقین امید یہی ہے کہ وہ بنا دیں گے، تو یہ تو آپ کا مطالبہ تھا، پورا ہو گیا، اب کیا اعتراض ہے؟ اصل اعتراض وہی ہے کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی حرام کھایا؟ اس نے کہا یاد نہیں پڑتا، ایک دن گھر کھایا تھا۔ یہ حرام کا جو کھانے کے لیے ثبوت جو ٹی اور انہوں نے رکھے ہیں کہ پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں، شاید لوگوں کو سمجھ آئے کہ انا مارے انی نو مکہ لگے تھمی نو، اندھا اندھے کو مار رہے ہیں اور غریب اور مکہ جو ہے کھمبے کو لگ رہا ہے۔ بابا کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ اگر آپ کو بڑا ہی شوق ہے کہ دو بنا دیں جی بینچ چیف جسٹس صاحب، ایک ان 5 لوگوں کے لیے گینگ آف 5 اینڈ ود دیئر 30 کڈس، اور ایک باقی مخلوق خدا کے لیے بنا دیں۔ یہ گینگ آف 5 کس کا ہے شیخ صاحب؟ سب کو پتا ہے، میرا خیال ہے اس سے اہم باتیں آپ کے انٹرویو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عوامی لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ٹاپ آفس ہولڈر جو سرے محل میں ملوث تھے، یہ ٹاپ آفس ہولڈر جن کے سوئٹزرلینڈ میں جو ریکارڈ تھا، اسپیشلی برٹش ایمبیسڈر وہ اٹھا کے لے کے گیا، آپ کے پاس سب ویڈیو کیسٹیں ہیں، وہ سارے لوگ جن کو ہار ملے اور وہ ہار انہوں نے ڈائمنڈز ہار یا جو بھی ہار تھے اپنی بیواؤں اور یتیموں کے لیے، سیلاب زدہ گان کے لیے تھے، اپنے بیگمات کے گھرے میں ڈالے، یہ سب لوگ ہوں۔ لیکن جو اصل بات ہے کہ اس وقت جو پیناما لیکس ہے اس میں اس ملک کے وزیر اعظم کے بیٹوں کا نام ہے اور ان کی عمر کا حصہ تو شیخ صاحب وہ کمیشن بن رہا ہے نا، وہ انکوائری کمیشن پھر بن رہا ہے، اس کو بننے تو دیں، اس کے بننے سے پہلے ہی اسے متنازع کیوں کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے آج اسے مسترد کر دیا، ابھی تک چیف جسٹس صاحب نے شاید وہ خط دیکھا ہی نہیں، ابھی وہ واپس آئیں گے تو اس کے بارے میں غور کریں گے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانتے، تو یہ کمیشن کو بننے سے پہلے ہی متنازع نہیں بنایا جا رہا ایک بار پھر؟ ایک دن میٹنگ ہوئی، اسحاق ڈار صاحب نے سب آفیشلز کو نکال کے یہ بات کی، الیکشن ریفارمز پہ تھی، ان کے منہ سے نکل گیا کہ زاہد حامد صاحب ملے ہیں چیف جسٹس صاحب سے، ایک دم اس کے پاؤں ہاتھ دبا رہا تھا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، میں نے وہیں پکڑ لیا ان کو۔ چیف جسٹس صاحب کو بھیجا، ٹھیک ہے، ایک حصہ تو قابل قبول ہے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ جتنا لمبا کھاتا آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا ہے، جتنا بڑا پروجیکٹ ان کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ ساری جوڈیشری بھی لگی رہے تو 200 سال تک نہیں سن سکتی، کسی دن وکیل بیمار ہوگا۔ سر وہ آپ انکوائری کمیشن پہ چھوڑ دیں نا، وہ آپ چیف جسٹس پہ چھوڑ دیں، ان پر اعتماد کریں، وہ ڈیفائن کریں گے کہ جی ہم نے 1 سال میں کرنی ہے، ہم نے 2 سال میں کرنی ہے، یا ہم نے 1 یا 2 مہینے میں کرنی ہے، وہ ان پہ چھوڑ دیں۔ دیکھیں یہ بات جب تک کیو آر کے یہ کیس، دیکھیں اس ملک میں تو آدھے لوگ ایسے ہوں گے سیاستدان جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہوں، اس کے لیے الگ رکھیں جی، ضرور جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں تن کے رکھو، ان کو بھی تن کے رکھو، بڑے ایکسیلیٹر پہ رکھو ان کو، اور جن لوگوں نے باہر دولت منتقل کی ہے، عام لوگ ہیں، ان پہ بھی انکوائری بورڈ بٹھائیں، کوئی ٹیکس پاکستان کو وصول ہو جائے، ورنہ 70 بلین $US کے جتنے ہم مقروض ہیں، کل کوئی یونائٹڈ نیشن میں جائے گا اور کہے گا یہ ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، یہ اٹامک ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، یہ اٹامک بم ہے، یہ دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، یہ ہمارے حوالے کیے جائیں۔ اس وقت پاکستان کو جن خطرات سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے جناب بڑا کمال کر دیا رحیل شریف صاحب نے، بڑا کمال کر دیا، سر جی یہ معمولی بات نہیں ہوئی، میں نے اپنی ساری سیاسی زندگی میں کسی 3 سٹار اور 2 سٹار جنرل کی اس طرح کٹ لگتے نہیں دیکھی، یہ بڑی تماشبین قوم ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، یہ کوئی کام بڑا ہی نازک کام ہے جس کو اتنی قوم نے پذیرائی دی ہے، میری اس پہ بھی ریزرویشن ہے، اور اگر جرنیل یہ کر سکتا ہے تو جرنیل یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اگر میں اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو پھیر سکتا ہوں تو آپ تو بڑا ہی کوئی جھاڑو پھیریں، بڑا جھاڑو پھیریں، کیونکہ آپ کے اماؤنٹس بہت بڑے ہیں،
اور آپ اس ملک کی وزارت عظمیٰ پہ قائم ہیں. شیخ صاحب وہ اور آپ کہہ رہے ہیں جناب علی اپوزیشن وہ جھاڑو جب پھیرنے کی بات کی جاتی ہے تو اپوزیشن اپنا جھرلو پھیرنا شروع کر دیتی ہے. انکوائری کمیشن بننے تو دیں, اسے کام تو کرنے دیں, چیف جسٹس صاحب کو واپس تو آنے دیں. تفصیل سے بات کریں گے شیخ صاحب اسی معاملے پہ, اسی پوائنٹ پہ آپ سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. شیخ رشید احمد خاص طور پہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج شامل ہیں. جی ویلکم بیک. ملک کی سیاسی صورتحال کہاں پر جائے گی؟ پاناما لیکس کے حوالے سے احتساب ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ انہی تمام معاملات پہ ہم بات کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد سے. شیخ صاحب, پرویز رشید صاحب کا آج کا بیان آیا کہ عمران خان صاحب کو اپنی داڑھی میں سے تنکا نکلنے کا خوف ہے, اسی لیے وہ انکوائری کمیشن اور ٹی او آرز کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر انکوائری کمیشن کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے, اس میں قرضے معاف کروانے والے وغیرہ وغیرہ ان کا احتساب بھی شامل کیا گیا ہے, تو خان صاحب کے قریبی ساتھی بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں؟ آئیں جی. دیکھیں نا, اگر معیار یہ ہو کہ آفس ہولڈر ہو اور اگر عمران خان ہو اور عمران خان کے ساتھی ہوں اور شیخ رشید ہو, گڈ انف. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ نادیہ بی بی نے وہاں اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے اور اس کے جناب علی فلانی کمپنی, نو وے. سلیکٹ 2 کمیٹیاں بنا دیں جی, اور اگر یہ سلیکشن نہیں ہوگی تو یہ حالات خراب ہوتے جائیں گے. اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں, شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 انکوائری کمیشن بنا دیے جائیں, ایک مخصوص لوگوں کے لیے اور ایک عام لوگوں کے لیے. مخصوص میں ڈیمانڈ کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے, اور میں پیش ہوں گا انشاءاللہ تعالی. اب کیس شروع ہو گیا ہے جی, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں نواز شریف سے, چیف جسٹس سے, سارے میڈیا سے کہ 2 بینچ بن دیں. ایک بینچ کے اندر ایک عام لوگوں کے لیے ہو جنہوں نے کوئی آفس ہولڈ نہ کیا ہو جی, اور ایک ان لوگوں کے لیے ہو جنہوں نے آفس ہولڈ کیا ہو, جنہوں نے قومی عہدوں پر سروسز دی ہوں اور سروسز میں ہوں. ایک بینچ ان کے لیے ہو, پھر تو ہے ایک اچھی بات. ورنہ آپ مدانی کو رڑکتے رہیں, خدا نہ خواستہ اس ملک میں کوئی حادثہ ہو جائے گا. لیکن اتنی ٹینشن یہ ملک نہیں برداشت کر سکتا. لیکن شیخ صاحب یہ کہنا کہ یہ کیس تو پھر 200 سال تک چلتا رہے گا, یہ عدالتی نظام پہ, ملک کے احتساب کے نظام پہ عدم اعتماد کا اظہار نہیں ہے, خاص طور پہ عدلیہ پہ عدم اعتماد کا اظہار نہیں ہے. دیکھیں, آپ کو اپنے سوچنے کا حق ہے. میں بد نصیبی سمجھیں یا میں نے پریکٹس نہیں کی, میں لاء گریجویٹ پہ ہوں, میں پھر دہراتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ نتھو سنگھ اور پھتو سنگھ اور پرائم منسٹر آل ٹوگیدر ہوگا تو اٹ ول ٹیک ایون مور دین 200 years. کسی کا وکیل ہوگا, کسی کی اپیل ہوگی, کسی کی سماعت ہوگی, کوئی بیمار ہوگا, کوئی گھر نہیں ہوگا. عدالتوں میں چونچلے کیا ہوتے ہیں جی. میں ایک کلاشنکوف آوارہ میں پکڑا گیا اور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ میں لندن جا رہا ہوں, لندن سے واپس آؤں گا تو شیخ رشید کی بیل سنوں گا. میں 3 سال تک بھاولپور میں پڑا رہا, وہ 6 مہینے تک لندن سے ہی نہیں آئے جسٹس صاحب. دیکھیں, یہ مسئلہ بڑا حساس ہے اور ساری قوم دیکھ رہی ہے. ساری قوم, اگر چیف جسٹس صاحب نے جو ایک اچھے انسان ہیں اور ایک آرمی چیف نے کہا کہ میں میننگ فل احتساب کے لیے سپورٹیو ہوں گا, فوج سپورٹ کرے گی اس میننگ فل کے لیے, اور چیف جسٹس کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ ملک کے اداروں کو بھی کہیں کہ بھئی آپ ان کو انویسٹیگیشن کر کے ہمیں رپورٹ دیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. شیخ صاحب آپ دیکھیں نا کہ فوج کتنی سنسیئر ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے گی میننگ فل احتساب کے پروسیس کو, لیکن جب وزیر اعظم صاحب کمیشن بناتے ہیں تو سیاستدان ہی, اپوزیشن ہی مخالفت شروع کر دیتی ہے. اپوزیشن بھی کہے کہ جی ہم بھی سپورٹ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے, بجائے اس کے کہ اس پہ اعتراض اٹھا دیں. گزارش یہ ہے, آپ نے قوم کی ایک حصے کو قبول کیا, ساری اپوزیشن کی یہ مشترکہ ڈیمانڈ ہے. آپ دودھ بھی دے رہے ہیں اور مینگنے بھی ڈال رہے ہیں بیچ میں کہ اس میں پلاٹوں والے بھی آ جائیں, اس میں جنہوں نے ملک کے باہر پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آ جائیں, سب آ جائیں جی. پہلے تو ٹاپ 5 آئے نا جی اس ملک کے, دی ٹاپ کرپٹ, اور شروع نواز شریف صاحب کہیں جی مجھ سے ہوں آپ, کیونکہ مجھ پہ الزام ہے. کل خطاب میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ احتساب شروع کریں میرے خاندان سے, کل یہی کہا ہے انہوں نے. معاف کرنا, انہوں نے کہا کہ میں گیدڑ بھپکیوں سے نہیں ڈرتا, میں ایک طرف اللہ کے سامنے جواب دے ہوں, دوسری طرف عوام کے سامنے جواب دے ہوں. تیسری بات انہوں نے فرمائی جناب علی کے 2 وزیروں نے بھی فرمائی, اکیلی نہیں, چوہے نثار صاحب نے اور ڈار صاحب نے فرمایا
کہ اس حکومت کی آئینی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. یہ میں نے نہیں کہا جی، نہ میں کہنا چاہتا ہوں، نہ میری خواہش ہے کہ فوج آئے. میں اسی کو سپورٹ کرتا ہوں جو راحیل شریف صاحب نے کہا کہ میننگ فل احتساب کے لیے. احتساب آپ دیکھیں 28 کیسز پڑے ہیں نیب کے پاس، جس میں شاید خاقان عباسی سے لے کے اور منشا تک، فیصل آباد کے بزنس مین تک ٹاپ پروفڈ کیس پڑے ہوئے ہیں 28، جس میں 3 فیڈرل منسٹر ہیں پنجاب کے. کیا ہمت ہے نیب میں کہ وہ ایک دن ہی اس نے ٹیبل سے فائل اٹھا کے نیچے کی طرف تو شیخ صاحب اگر اپوزیشن بار بار اعتراض کرتی رہے گی تو پھر میننگ فل احتساب شروع کیسے ہو سکے گا؟ آپ گھبرائیں نہیں، جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو مجبوراً ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے، اور لوگ سارے ٹیڑھی انگلی پہ کہتے ہیں ٹھیک ہی کیتا. سر ایک وہ 2014 میں امپائر کی انگلی تھی، سر ایک 2014 میں امپائر کی انگلی تھی، اب وہ انگلی ٹیڑھی ہو گئی ہے 2016 میں. سر وہ انگلی ہے کس کی ہے؟ گزارش یہ تو انگوٹھا ہے، یہ تو انگوٹھا ہے جو انہوں نے خود لگایا. وہ یہ انگوٹھا ہے، تھم ویریفیکیشن ہے کہ ہاں ہمارے پیسے ہیں، ہاں ہمارا مال ہے. یہ خان نے نہیں کہا، عمران خان نے نہیں کہا، شیخ رشید نے نہیں کہا، یہ انہوں نے خود کہا کہ یس الحمدللہ یہ ہمارے انگوٹھے ہیں جی. ان سب کے بیانات ہی کافی ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے. وہ پاگل لوگ ہیں جو باہر نکل آئے ہیں جی. 3 لاکھ کی آبادی میں سے آئس لینڈ میں 1.5 لاکھ آدمی باہر نکل آئے، وہ پاگل ہیں. کرپٹ لیڈر، مجھے اچھا یاد ہے، میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا، شیخ، اس نے کہا لوگ کہ اگر جھوٹا آدمی جھونپڑی کے تنکے بھی نہیں دے سکتا پروجیکٹ کیا ہے، اور فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک اے گریٹ رسک. کیا اس قوم نے اسی طرح دھکے کھانے ہیں؟ فخر سے کہتے ہیں ہم 3 دفعہ آئے ہیں جی، اور 3 دفعہ آئے ہیں تو آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے. یہ جو آپ قوم کے سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب، اسی پر مزید تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ خان صاحب نے بھی میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. شیخ صاحب ایک بریک لینی ہے، شیخ صاحب ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب کی اسٹریٹ موومنٹ، شیخ صاحب کا قوم پہ سڑکوں پہ آنے کا مشورہ عوام کو بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد سے. شیخ صاحب آپ بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے قوم کے سڑکوں پر آنے کے حوالے سے. خان صاحب نے بھی اسٹریٹ موومنٹ کا کوئی اشارہ دے دیا اور کہا ہے کہ کل کے وہ یوم تاسیس کے جلسے پہ اسٹریٹجی بتائیں گے. تو اسٹریٹ موومنٹ کیا آپ کا بھی شروع کرنے کا جلد از جلد موڈ ہے پاناما پہ، اور خان صاحب کو جوائن کریں گے پھر آپ اگین؟ بالکل کروں گا، کیوں نہیں کروں گا. میں خان صاحب کو یہ کہوں گا کل شاید میں ملوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے لیں. چھوڑیں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کرپٹ تھے، ان کو کیا ساتھ لینا. جماعت اسلامی کو بھی لیں. دیکھیں اگر فضل الرحمان صاحب نہیں آتے، نہ آئے، پچھتائیں گے. جو آدمی اس تحریک میں عوام کے ساتھ نہیں ہوگا، چوروں کے ساتھ ہوگا، آپ یقین کریں ان کا سیاسی منہ کالا ہو جائے گا. لیکن شیخ صاحب 2014 میں بھی تو لوگ نکلے تھے، عوام نکلے تھے سڑکوں پہ، اسی طرح کا ایک بڑا مقصد تھا، لیکن کچھ حاصل وصول نہیں ہوا. صحیح بات ہے. میں تو پہلے کہتا ہوں بھاگے وہ لوگ دونوں طرف سے، اور طاہر القادری کی بھی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے کیس کی بھی آواز سنی جائے گی، تبھی آواز سنی جائے گی. طاہر القادری صاحب کے بھی لوگ باہر نکلیں، سب لوگ اکٹھے نکلیں عمران خان کے ساتھ. اور مجھے یقین ہے کہ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، اور بہتری ہوگی. اور لیکن شیخ صاحب سڑکوں پہ آنے سے میننگ فل احتساب ہو سکے گا؟ دیکھیں جب کوئی آپ کی نہیں سن رہا، میری بتائیں ان کا کیا ہے اس ملک میں؟ نہ ان کا گھر ہے اسلام آباد میں، نہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے، نہ ان کا ڈاکٹر ہے، نہ ان کا ہسپتال ہے، نہ. سر جی آپ وہ فوٹیج دکھائیں جو لندن میں گئے ہیں ساری قوم کو بے وقوف بنا کے. پہلے کہتے رہے ہیں معدہ خراب ہے، اگلے دن نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں چوئی نثار صاحب نے کہا نہیں انہیں عارضہ قلب کا مسئلہ ہے. پھر اگلے دن انہوں نے فرمایا وہ علاج کرنے جا رہے ہیں، چیک اپ کرنے نہیں جا رہے. جو انہوں نے علاج کا بیڈ بتایا اور جس طرح کا ڈاکٹر بتایا، میری طرح تھکا ہوا اور بغیر کوٹ کے اور بغیر شیخ صاحب طبیعت تو کسی بھی کی بھی خراب ہو سکتی ہے نا، اور اب صحت کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، بہت ذاتی بات، بہت ذاتی بات ہو جاتی ہے. تو پھر میں آپ کی بات سنوں. جی شیخ صاحب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیمار کرے، اللہ ان کو صحت دے، صحت کاملہ دے. وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں جی. لیکن کوئی بات ہے کہ 8-8 10-10 دن آپ باہر ہیں اور کہیں سب ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ کہاں خراب ہے؟
مسئلہ پاناما میں خراب ہے جی. میں کبھی نہیں کہوں گا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اللہ میرے گناہ کو معاف کرے, اللہ ان کو صحت کاملہ عطا کرے اور صحت کاملہ کے ساتھ اس ملک کے حال پہ بھی رحم کرے, اس ملک کی جمہوریت پہ رحم کرے جو نواز شریف صاحب کی وجہ سے خطرے میں ہے. یہ اپوزیشن کون سی اپوزیشن مجھے بتائیں؟ آصف زرداری صاحب پرسوں تک تو, آج بلاول نے بیان دیا ہے, آج بیان دیا, ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے. شیخ صاحب پھر مجھے یہیں پہ سوال کرنے دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاناما لیکس کے اس طوفان میں سے کچھ نکل کے سامنے آئے گا؟ اپوزیشن میں اتنی جان ہے کہ وہ کوئی سبسٹینشیل ریزلٹ دے سکے, یا پھر یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہوگا بس؟ دیکھیں اپوزیشن میں کبھی بھی جان نہیں ہوتی. جب لوگ نکل آتے ہیں نا تو یہ لیڈر اس کو پکڑ لیتے ہیں, اور لیڈر وہی ہے جو اس کو ہائی جیک کر لے موومنٹ کو. اور اگر سارے لوگ دوسری طرف چلیں گے, یہ سیاستدان, اور عمران خان اکیلا رائٹ ڈائریکشن میں چلے گا, تو لوگ عمران خان کے ساتھ ہوں گے اور یہ پچھتائیں گے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ تمام اپوزیشن مل کے چلے, اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ پاناما لیکس ٹھیک نہیں, دیکھیں نا, یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں پاکستان کا کوئی بندہ ملوث نہیں ہے. یہ ایسا کیس ہے جو نواز شریف صاحب کی تقریریں, ان کے صاحبزادوں کی تقریریں, ان کی فیملی کی تقریریں, وہی کافی ہیں ان کے کیس کو ثبوت فراہم کرنے کے لیے. لیکن باقی 200-250 بندے بھی تو ہیں نا پاکستان کے شیخ صاحب. میں کہتا ہوں جی 2-2.5 ہزار ہوں گے, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. امام مسجد کا کردار بہتر ہونا چاہیے. مقتدی کی توبہ کسی وقت قبول ہو سکتی ہے. ملک کے پرائم منسٹر کو صاف, شفاف, دیانتدار, امین اور صادق ہونا چاہیے, جو ووٹ مانگنے نہیں جا رہا, جس نے اپنے بچوں کا صرف پیٹ پالنا ہے اور جس نے صبح دکان کھولنی ہے اور شام کو واپس آنا ہے. لیکن وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ ان کا اپنا نام تو ہے ہی نہیں پاناما لیکس میں, ان کی فیملی کا ہے, اور اس کے لیے کمیشن. گزارش یہ ہے, کاش رولز اینڈ پروسیجر آپ دیکھیں. رولز اینڈ پروسیجر میں نابالغ بچوں کے ایسٹس اور بیگم صاحبہ کے ایسٹس بتانے ہوتے ہیں, اور ان کا ذریعہ آمدن بھی بتانا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ دوں کہ جناب یہ میرا ہے اور یہی نہ بتا سکوں میرا ذریعہ آمدن کیا ہے. خدا کے لیے آپ سوچیں کہ نواز شریف کے ایک نہیں جگہ جگہ نام آئے گا. یہ ایک بات چلنے تو دیں, آپ بات نکلنے تو دیں نا. جس طرح وہ پہلے یہ گئے, سر بات تو اپوزیشن نہیں چلنے دے رہی, وہ انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا. دیکھیں ہر ایک کا اپنا, نواز شریف صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں, اور اپوزیشن اپنے ٹیکٹس استعمال کر رہی ہے. اگر ایک ایسا کمیشن بناتے ہیں نواز شریف صاحب جس کو وہ اختیار ہی نہیں دیتے کہ وہ ان کا محاسبہ کر سکے یا ان کا احتساب کر سکے, تو پھر ایسے کمیشن سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ کا مطلب ہے چوکیداری بھی مور لگانے کی. جہاں دیدہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ انکوائری کمیشن ایکٹ ہے 1956 کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کمیشن اپنے ٹی او آرز خود ڈیفائن کر سکتا ہے اور خود ڈیفائن کرے گا. تو چیف جسٹس صاحب کو واپس تو آنے دیں, وہ کمیشن سنبھالنے کا, سربراہی کرنے کا فیصلہ تو کر لیں, پھر وہ اپنے ٹی او آرز بھی بنا لیں گے. ہم ابھی سڑکوں پہ بھی نہیں جا رہے, ہم ابھی قوم کو تیار کر رہے ہیں, قوم کو تیار کر رہے ہیں سڑکوں پر لانے کے لیے, دھرنے دینے کے لیے. اچھا, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کل جب لاہور, کل اسلام آباد میں جلسہ ہوگا اس میں کوئی ہم دھرنے کی تاریخ دے دیں گے. ٹھیک, ہمیں سمجھ ہے کیا کرنا ہے. عمران خان کو سمجھ ہوگی وہ کیا اعلان کرے گا. اپنی دی ہوئی اللہ کی عقل کے مطابق چلیں گے, اور بالآخر یہ کرپٹ, ڈسانس, سلگش, ایکسٹرا ویگنٹ اور یہ کمیشن خور اور یہ 2 نمبر کی قیادتیں کوشش کریں گے کہ ملک سے ان کی نجات ہو جائے. ایک چھوٹی سی کوشش ہوگی, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے تفصیل سے جانیں گے ایک بریک کے بعد واپس آنے پہ کہ اپوزیشن کی اب آئندہ کی اسٹریٹجی پاناما لیکس کو لے کے حکومت مخالف کیا ہوگی. جی ویلکم بیک. پاناما لیکس کے حوالے سے ملک کا سیاسی مستقبل اور حکومت کا مستقبل جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب سے. شیخ صاحب, پاناما لیکس کے حوالے سے احتساب کا مستقبل اور حکومت کا, نواز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کو نواز شریف صاحب لگتے ہیں 2018 تک وزیر اعظم؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 2016 میں نواز شریف کا فیصلہ ہو جائے گا,
اور مجھے پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 2016 میں ان کی سیاسی فاتح خوانی ہو جائے گی، اور اگر 2016 میں ان سے جان نہیں چھٹتی تو پھر آپ کہیں جب بھی جتنا مرضی سمجھ لیں کہ یہ چل سکتے ہیں، تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں 2016 کو پچھلے 6 مہینے سے آج چوتھا مہینہ ہو گیا ہے، یہ اس کو کروشل کہہ رہا ہوں، امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں، فیصلہ کن کہہ رہا ہوں، اور جوڈو کراٹے والا سال کہہ رہا ہوں، اور اس میں سیاسی معاملات کا تصفیہ ہونا ہے، اور انہی مہینوں میں ہونا ہے۔ جب میں یہ کہتا تھا کہ مارچ اپریل اہم ہوں گے اور ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا، یہ 2 مہینے لیں 3 مہینے لیں، لوگ حسب معمول میرا مذاق اڑاتے تھے، اب بھی اڑائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری سیاسی سوچ ہے، میں کوئی پرومس یا کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا، مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ملک ان سے نہیں چل رہا۔ یہ 2-3 وزیر جو ہیں، اب آپ دیکھیں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ڈیفنس منسٹر نے خود رحیل شریف کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے، خواجہ سعد رفیق نے قصیدہ پڑھا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا جی رحیل شریف صاحب کی شان میں قصیدہ، بالکل نہیں پڑھا۔ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے جی، نہ آئے فوج سامنے، پیچھے رہ کے جو وہ رول ادا کر سکتی ہے، کیونکہ رحیل شریف سے قوم نے بہت زیادہ توقعات وابستہ کرنی ہے، بہت زیادہ ایفل ٹاور جتنی توقعات ان سے وابستہ کر رہی ہیں، ممکن نہیں ہے اس ملک میں، اور پھر یہ ساری پارٹیاں ایک ہو جائیں گی جی۔ اب تو شیخ صاحب پھر یہ فرما دیجئے، شیخ صاحب پھر یہ فرما دیں کہ پاناما لیکس پہ اگر کوئی سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ کے پنڈی والے دوست، ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ ساری قوم کے وہ دوست ہیں، میری دوست نہیں ہے، ساری قوم کے وہ آپ کے خاص دوست ہیں نا، آپ کے خاص دوست ہیں، ساری قوم کی ساری قوم کی الحمدللہ شکر ہے میرا نام را کے ساتھ نہیں آ رہا، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے کسی نے را کے ساتھ نتھی نہیں کیا، اور پاکستان کی عظیم افواج کے ساتھ اور عظیم سپہ سالار کے ساتھ نتھی کیا، تو میں اس پہ شرمندہ نہیں ہوں۔ ہوگا کیا اگر آپ یہ سننے کی خواہش مند ہیں تو اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ کیس سنا، جو کہ مجھے امید ہے سنیں گے، اور جب یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جب یہ گندے اور پراگندے ماحول کے اور لوٹ مار کے اور کمیشن خوری کے اور فرینزک رپورٹیں سامنے آ گئیں، اور اگر یہ 2-4 بجے چیف جسٹس صاحب نے یا بینچ نے فیصلہ دیا، یہ مغرب کی نماز کے وقت اذانوں سے پہلے گھر جا چکے ہوں گے، جیسا انہوں نے خود کہا۔ اس میں میں اضافہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں خود گھر چلا جاؤں گا۔ اچھا، اور اگر یہ سارے، اور اگر نہیں، حکم نہیں، ایک سوال ہے، صرف گزارش ہے کہ اگر یہ سارے الزامات ثابت نہ ہوئے تو پھر جیسا وزیراعظم صاحب نے کہا تھا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے شیخ رشید احمد صاحب وزیراعظم صاحب سے؟ میں وزیراعظم سے تو نہیں مانگوں گا، میں قوم سے مانگوں گا، کیونکہ وہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ الزامات ثابت نہ ہوئے، اگر یہ الزامات ثابت نہ ہوئے، اب دیکھیں اب آپ مجھ سے سوال کر لینا، سوال کے بعد جواب دینے کا مجھے موقع دیں جی۔ سوال پہلے آپ پورا سوال کر لیں، تاکہ پھر میں جواب نہیں دیتا، جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں انہوں نے اپنا کیس لڑا ہے کہ میں صاف ہوں، ہم محنتی لوگ ہیں، ہم بابا قوم کی بات کرو، قوم کو یہ سانے سے گزرنا پڑا ہے کہ آپ نے 5,000 روپیہ انکم ٹیکس دیا ہے، آپ نے 486 روپیہ انکم ٹیکس دیا ہے، آپ کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، شیخ رشید کے ایسٹس میں 2 گاڑی ہیں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ غریب ہیں، پیسہ آپ نے شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر الزامات ثابت نہ ہوئے تو شیخ رشید احمد صاحب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے؟ میں قوم سے تو ہر وقت معافی مانگوں گا کہ اگر خدا کی دی ہوئی سوچ سے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں وہ ضدی انسان نہیں ہوں، ان کی طرح نہیں ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جھوٹ بول کے، جھوٹ تو بڑا غیر ذمہ دارانہ لفظ ہوگا، غلط بیانی سے کام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ جناب مجھے تو زبردستی سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کائنڈلی وہ کیسٹس دکھائیں، 100 بکسے جا رہے ہیں، شیر جا رہے ہیں، اس میں بھینسیں جاری دکھائیں، آپ کہاں کیا چیزیں گئی ہیں یہاں سے۔ سر جی اس قوم کو آپ جتنا مرضی ٹی وی پہ بے وقوف بنا لیں، جب آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور اس پکڑنے میں آپ پاکستان کے سیاستدانوں کا کوئی ہاتھ نہیں، اور وہ لوگ جو آپ کی سیاست میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے چہرے ٹی وی پہ دیکھیں، سیاسی لعنت پڑی ہوئی ہے ان کے چہرے پہ، جو غلط کیس کو لڑ رہے ہیں، آپ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی دیکھیں، ہمارے چہرے دیکھیں اللہ کے فضل سے نور کی طرح بھبک رہے ہیں، کیونکہ ہم سچ میں ہم سمجھتے ہیں اگر آپ نے چوری کی ہے آپ کو سزا ملنی چاہیے، اگر آپ نے چوری نہیں کی تو آپ کا حق حاصل ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ نے قوم سے اس مسئلے میں، دیکھیں ابھی تو یہ 92-93 پہ آئے ہیں، آپ دیکھیں
میں کل پرسوں اگر مجھے کاغذ نہیں مل رہے کیونکہ ایک بندہ سوئس انویسٹر آیا تھا مشرف صاحب کے پاس, وہ رابرٹ چرچ, وہ سوئس انویسٹر تھا اور اس کے پاس پورے ثبوت تھے $300 ملین کے. اچھا, اگر فوجی واقعی سیریس ہیں, اگر ایجنسیاں واقعی سمجھتی ہیں تو نیب کے لوگ گئے تھے اس کی انویسٹیگیشن کو کنفرم کرنے کے لیے, گورنر عشرت نے بھیجے تھے, اس وقت کے ایجنسیوں سے پیچھے لوگ گئے تھے, اس وقت کے لوگوں سے پیچھے. یہ تو شوکت عزیز چاہتا تھا کہ جی فارن انویسٹمنٹ کو مت چھیڑے, جس طرح اس نے اس بلیو ایئر لائن کو کہا تھا مت چھیڑے. بڑی گہری بات بتا رہے ہیں, اور اس پہ ایک اور ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ گپ شپ لگنی چاہیے. شیخ صاحب, میرا آج کا وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ کو مزید ہم زحمت دیتے رہیں گے. شیخ رشید احمد صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک اور پیش گوئی کر رہے تھے کہ انہیں لگتا ہے کہ حکومت 2016 کے اندر ہی فارغ ہو جائے گی. دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب کی یہ سیاسی پیش گوئی پوری ہوتی ہے نہیں. آج کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. میں تو پہلے کہتا ہوں بھاگے وہ لوگ دونوں طرف سے, اور طاہر القادری کی بھی بہت بڑی قربانیاں ہیں, اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے کیس کی بھی آواز سنی جائے گی, تبھی آواز سنی جائے گی. طاہر القادری صاحب کے بھی لوگ باہر نکلیں, سب لوگ اکٹھے نکلیں عمران خان کے ساتھ, اور مجھے یقین ہے کہ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, اور بہتری ہوگی. اور لیکن شیخ صاحب, سڑکوں پہ آنے سے میننگ فل احتساب ہو سکے گا؟ دیکھیں, جب کوئی آپ کی نہیں سن رہا, میری بتائیں ان کا کیا ہے اس ملک میں؟ نہ ان کا گھر ہے اسلام آباد میں, نہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے, نہ ان کا ڈاکٹر ہے, نہ ان کا ہسپتال ہے, نہ. سر جی, آپ وہ فوٹیج دکھائیں جو لندن میں گئے ہیں ساری قوم کو بے وقوف بنا کے. پہلے کہتے رہے ہیں معدہ خراب ہے, اگلے دن نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں چوئی نثار صاحب نے کہا نہیں, انہیں عارضہ قلب کا مسئلہ ہے. پھر اگلے دن انہوں نے فرمایا وہ علاج کرنے جا رہے ہیں, چیک اپ کرنے نہیں جا رہے. جو انہوں نے علاج کا بیڈ بتایا اور جس طرح کا ڈاکٹر بتایا, میری طرح تھکا ہوا اور بغیر کوٹ کے اور بغیر شیخ صاحب طبیعت تو کسی بھی کی بھی خراب ہو سکتی ہے نا, اور اب صحت کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, بہت ذاتی بات ہو جاتی تو پھر میں آپ کی بات سنوں. جی شیخ صاحب, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیمار کرے, اللہ ان کو صحت دے, صحت کاملہ دے. وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں جی, لیکن کوئی بات ہے کہ 8-8 10-10 دن آپ باہر رہیں اور کہیں سب ٹھیک ہے, تو مسئلہ کہاں خراب ہے؟ مسئلہ پاناما میں خراب ہے جی. میں کبھی نہیں کہوں گا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ, اللہ میرے گناہ کو معاف کرے, اللہ ان کو صحت کاملہ عطا کرے, اور صحت کاملہ کے ساتھ اس ملک کے حال پہ بھی رحم کرے, اس ملک کی جمہوریت پہ رحم کرے جو نواز شریف صاحب کی وجہ سے خطرے میں ہے. یہ اپوزیشن کون سی اپوزیشن مجھے بتائیں؟ آصف زرداری صاحب پرسوں تک تو, آج بلاول نے بیان دیا ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے. شیخ صاحب, پھر مجھے یہیں پہ سوال کرنے دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاناما لیکس کے اس طوفان میں سے کچھ نکل کے سامنے آئے گا؟ اپوزیشن میں اتنی جان ہے کہ وہ کوئی سبسٹینشیل ریزلٹ دے سکے, یا پھر یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہوگا بس؟ دیکھیں, اپوزیشن میں کبھی بھی جان نہیں ہوتی. جب لوگ نکل آتے ہیں نا تو یہ لیڈر اس کو پکڑ لیتے ہیں, اور لیڈر وہی ہے جو اس کو ہائی جیک کر لے موومنٹ کو. اور اگر سارے لوگ دوسری طرف چلیں گے, یہ سیاستدان, اور عمران خان اکیلا رائٹ ڈائریکشن میں چلے گا, تو لوگ عمران خان کے ساتھ ہوں گے اور یہ پچھتائیں گے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ تمام اپوزیشن مل کے چلے, اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ پاناما لیکس ٹھیک نہیں, دیکھیں نا, یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں پاکستان کا کوئی بندہ ملوث نہیں ہے. یہ ایسا کیس ہے جو نواز شریف صاحب کی تقریریں, ان کے صاحبزادوں کی تقریریں, ان کی فیملی کی تقریریں, وہی کافی ہیں ان کے کیس کو ثبوت فراہم کرنے کے لیے. لیکن باقی 200-250 بندے بھی تو ہیں نا پاکستان کے شیخ صاحب. میں کہتا ہوں جی 2-2.5 ہزار ہوں گے, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. امام مسجد کا کردار بہتر ہونا چاہیے, مقتدی کی توبہ کسی وقت قبول ہو سکتی ہے. ملک کے پرائم منسٹر کو صاف, شفاف, دیانتدار, امین اور صادق ہونا چاہیے, جو ووٹ مانگنے نہیں جا رہا, جس نے اپنے بچوں کا صرف پیٹ پالنا ہے اور جس نے صبح دکان کھولنی ہے اور شام کو واپس. لیکن وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ ان کا اپنا نام تو ہے ہی نہیں پاناما لیکس میں, ان کی فیملی کا ہے, اور اس کے لیے کمیشن. گزارش یہ ہے, کاش رولز اینڈ پروسیجر آپ دیکھیں,
رولز اینڈ پروسیجر میں نابالغ بچوں کے ایسٹس اور بیگم صاحبہ کے ایسٹس بتانے ہوتے ہیں اور ان کا ذریعہ آمدن بھی بتانا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ دوں کہ جناب یہ میرا ہے اور یہی نہ بتا سکوں میرا ذریعہ آمدن کیا ہے. خدا کے لیے آپ سوچیں کہ نواز شریف کے ایک نہیں جگہ جگہ نام آئے گا. یہ ایک بات چلنے تو دیں, آپ بات نکلنے تو دیں نا. جس طرح وہ پہلے یہ گئے سر بات تو اپوزیشن نہیں چلنے دے رہی, وہ انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا. دیکھیں ہر ایک کا اپنا, نواز شریف صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں اور اپوزیشن اپنے ٹیکٹس استعمال کر رہی ہے. اگر ایک ایسا کمیشن بناتے ہیں نواز شریف صاحب جس کو وہ اختیار ہی نہیں دیتے کہ وہ ان کا محاسبہ کر سکے یا ان کا احتساب کر سکے, تو پھر ایسے کمیشن سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ کا مطلب ہے شیخ صاحب چوکیداری بھی مور آپ جہاں دیدہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ انکوائری کمیشن ایکٹ ہے 1956 کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کمیشن اپنے ٹی او آرز خود ڈیفائن کر سکتا ہے اور خود ڈیفائن کرے گا. تو چیف جسٹس صاحب کو واپس تو آنے دیں, وہ کمیشن سنبھالنے کا, سربراہی کرنے کا فیصلہ تو کر لیں, پھر وہ اپنے ٹی او آرز بھی بنا لیں گے. ہم ابھی سڑکوں پہ بھی نہیں جا رہے, ہم ابھی قوم کو تیار کر رہے ہیں, قوم کو تیار کر رہے ہیں سڑکوں پر لانے کے لیے, دھرنے دینے کے لیے. اچھا, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کل جب لاہور, کل اسلام آباد میں جلسہ ہوگا اس میں کوئی ہم دھرنے کی تاریخ دے دیں گے. ٹھیک, ہمیں سمجھ ہے کیا کرنا ہے. عمران خان کو سمجھ ہوگی وہ کیا اعلان کرے گا. سو اپنی دی ہوئی اللہ کی عقل کے مطابق چلیں گے اور بالآخر یہ کرپٹ, ڈسانس, سلگش, ایکسٹرا ویگنٹ اور یہ کمیشن خور اور یہ 2 نمبر کی قیادتیں کوشش کریں گے کہ ملک سے ان کی نجات ہو جائے. ایک چھوٹی سی کوشش ہوگی, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے تفصیل سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تو بیسٹ ایکسرسائز یہ کی گئی کہ شیخ رشید کو اس کا نہ پتہ لگے. میرے نیچے جھاڑو پھیر دیا گیا اور میرے بعض ورکروں کو اس طرح انگیج کیا گیا کہ آپ پنجاب ہاؤس پہنچے. نواز شریف حیات ہیں اگر وہ سن رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے برملا کہا کہ میں پیشن گوئیاں کرتا ہوں, اور میں نے کل یہ بات کہی, اسحاق ڈار صاحب نے بھی فرمایا کہ چیف جسٹس تو جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فیصلہ چیف جسٹس آ کے کریں گے. جی, اور ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے, خواتین سے جو لاہور سے گروہ آئے تھے, اس میں پنڈی کے لوگوں کو شامل کر کے انہوں نے جسٹس سجاد جان کی کورٹ پہ حملہ کروایا. اور وہ نہیں, آپ کیا پوائنٹ رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا پوائنٹ رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب اس بات؟ میں یہ کروانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ پر پاکستان کی تاریخ پر اتنا برا وقت کبھی نہیں آیا جو نواز شریف صاحب نے حملہ کر کے کیا. آج یہ بتا رہے ہیں کہ جمہوریت, اگر کوئی شخص نواز شریف صاحب کی سیاسی ہسٹری میں, پولیٹیکل لائف میں ایک بیان بتا دیں جنرل جیلانی کے وزیر یہ کیا ہوتا ہے جو گاڑیوں کا وزیر ہوتا ہے, ٹیکسیشن کا, اور اس سے پہلے ایک الیکشن انہوں نے تحریک انصاف سے لڑا جس میں ان کی ضمانت ضبط ہوئی اسی گوال منڈی میں سے. لیکن یہ تاریخ ہے. اب شیخ صاحب یہ پرانی کہانیاں اگر کھولیں گے تو پھر بہت سی کہانیاں نکل آئیں گے. ایسے وہ رضیہ بٹ کا ناول کھولے بیٹھے ہیں, وہ تو ارسطو کی کہانی کھولنے جا رہے ہیں کہ بابا اس ملک میں تو سارے بندوں کا, آدھی دنیا کتنے بلین کے لوگوں کے گھر ہوں گے جس میں اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے کے بھی 2 ٹاور ہیں جو کہتے ہیں کل کہ میں نے اس کا کیس کیا خان پہ. جی, میں جو بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیس بڑا سمپل ہے. کیس ایز سمپل ہے کہ میں 3-4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں, مجھے لندن سے کال آئی, انہوں نے کہا شیخ رشید نیوز فار یو. کل بھی مجھے CNN سے کال آئی, ابھی نہیں اس کو ڈسکلوز کروں گا, پرسوں کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے حسن نواز سے سوال کیے ہیں, اس نے کہا کہ کل جواب دوں گا, تو کل لائن پہ رہنا, کل ہم آپ سے بات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. یہ آپ کو CNN والوں نے کل کال کی ہے اور انہوں نے کہا جی یہ کل کی بات نہیں ابھی میں کر رہا, جو کل کال کی ہے اس کا 2 دن بعد بات کروں گا. انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ رابرٹ چرچ کا کیا کیس تھا. اچھا, مجھے آپ کنفیوز کر رہی ہیں اس وقت, اگر مجھے ایک پہلی بات ختم کر لینے دیں. جی, جب لندن سے ایک صحافی نے مجھے فون کیا تو اگلے دن اس نے کہا کہ آپ کی ضرورت نہیں رہی,
کیونکہ حسن نواز صاحب نے اپنے کیس کو ایڈمٹ کر لیا کہ یہ ٹرو سٹوری ہے. کون سے So کیس there کو is no need کون سے کیس کہ کو ہم ایڈمٹ کر لیا؟ پاناما پیپرز والے الزامات کو ایڈمٹ کر لیا؟ پاناما پیپرز حسن نواز صاحب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. یہ فلائی کیا حسن ہے، یہ جو ہے اس کے دونوں بھائیوں میں سے جو اس کا نام ہے جو پاکستان تشریف لائے، حسین اگلے نواز. دن حسین دو دن نواز بعد صاحب میں نے ہیں جی حسین نواز. اگلے دن انہوں نے جاوید چودھری کے ساتھ فرمائشی انٹرویو کیا اور اس میں وہ ساری باتیں مانی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، وہ الحمدللہ کا پروگرام تھا اور حضا من فضل ربی تھا، اور اس حضا من فضل ربی نے نہیں شیخ صاحب ابھی تو یہ ثابت ہونا ہے کہ وہ غیر قانونی ان کا کاروبار یا غیر قانونی ان کی پراپرٹیز، یہ تو بھی ثابت ہونا باقی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. ایگریڈ. میں کہتا ہوں آپ جیسے فرما رہی ہیں ان کی لاٹری نکل آئی تھی، ان کو سعودیز نے پیسے دے دیے تھے، ان کا جیک پاٹ لگ گیا تھا جیسا عمر شریف نے پچھلے دن انٹرویو دیا کہ اتنے ملین ڈالر جوئے میں سے اس کا جیک پاٹ لگ گیا. اس نے کمیٹی ڈالی، اسے تمام لوگوں نے، میں مان لیتا ہوں اس پاکستان میں 62 63 کیا شیخ رشید کے لیے بنا ہے کہ چیف جسٹس نے فل بینچ بنایا 1985 میں؟ کوئی میرا جداد کا مسئلہ نہیں تھا، پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا کہ میں صوم و صلات کا پابند نہیں تھا، میں امین اور دیانت دار نہیں تھا. شیخ صاحب آپ سمیت تمام اپوزیشن کا مطالبہ تھا نا کہ چیف جسٹس کے سربراہی میں کمیشن بنایا جائے، تو وہ وزیراعظم صاحب کی ہدایت پہ بننے جا رہا ہے. چیف جسٹس صاحب واپس آ جائیں تو پورا یقین امید یہی ہے کہ وہ بنا دیں گے. تو یہ تو آپ کا مطالبہ تھا، پورا ہو گیا، اب کیا اعتراض ہے؟ اصل اعتراض وہی ہے کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی حرام کھایا؟ اس نے کہا یاد نہیں پڑتا، ایک دن گھر کھایا تھا. یہ حرام کا جو کھانے کے لیے ثبوت جو ٹی او آر انہوں نے رکھے ہیں کہ پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں شاید لوگوں کو سمجھ آئے کہ انا مارے انی نو مکہ لگے تھمی نو، اندھا اندھے کو مار رہے ہیں اور غریب اور مکہ جو ہے کھمبے کو لگ رہا ہے. بابا کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ اگر آپ کو بڑا ہی شوق ہے کہ دو بنا دیں جی بینچ چیف جسٹس صاحب، ایک ان 5 لوگوں کے لیے گینگ آف 5 اینڈ ود دیئر 30 کڈز، اور ایک باقی مخلوق خدا کے لیے بنا. یہ گینگ آف 5 کس کا ہے شیخ صاحب؟ سب کو پتا ہے. میرا خیال ہے اس سے اہم باتیں آپ کے انٹرویو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عوامی لوگ جاننا چاہتے ہیں. یہ ٹاپ آفس ہولڈر جو سرے محل میں ملوث تھے، یہ ٹاپ آفس ہولڈر جن کے سوئٹزرلینڈ میں جو ریکارڈ تھا اسپیشلی برٹش ایمبیسی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی فار خریدا. پاکستانی سیاست میں بھونچال آیا ہوا ہے. ایک طرف تو پاناما لیکس کا شور ہے اور دوسری جانب آرمی چیف کی جانب سے اپنے سینئر فوجی افسران کی برطرفی نے کرپشن کے خلاف ایک فضا بنا دی ہے. وزیراعظم کی ہدایت پر انکوائری کمیشن کے لیے سپریم کورٹ کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کے شور اور انکوائری کمیشن کی وجہ سے وزیراعظم کا جانا ٹھہر گیا ہے یا پھر اپوزیشن کی جانب سے احتساب کا شور چائے کی پیالی میں صرف ایک طوفان ثابت ہوگا. اپوزیشن کو انکوائری کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنسز قبول ہوں یا نہ ہوں، ایک بات تو وزیراعظم صاحب کے خطاب کے بعد سے طے ہے کہ گیدڑ بھبکیوں کے جواب میں سیاسی میدان چھوڑ کے وزیراعظم صاحب جانے والے نہیں ہیں. لیکن آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وزیراعظم صاحب کے خط کو مسترد کر دیا ہے اور اس خط میں جو ٹی او آرز ڈیفائن کیے گئے تھے انکوائری کمیشن کے، ان کو بھی مسترد کر دیا ہے اور یہ بھی تنبیہ کر دی ہے، دھمکی دے دی ہے سیاسی کہ اسٹریٹ موومنٹ جلد ہی شروع ہوگی. اب دیکھتے یہ ہیں کہ ان حالات میں غالب کے پرزے اڑیں گے یا پھر ہم بھی دیکھنے جائیں گے اور تماشا نہ ہوگا. انہی سوالات کے اور آئندہ آنے والا سیاسی منظرنامہ کیا بن رہا ہے، اس کی پیش گوئی لینے کے لیے ہم چلیں گے اسلام آباد، جہاں سے مجھے آج پروگرام میں خاص طور پہ جوائن کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. خان صاحب نے تو وہ انکوائری کمیشن اور اس کے ٹی او آرز جو کہ گورنمنٹ کے تجویز کردہ ہیں وہ یکسر مسترد کر دی ہیں. شیخ صاحب آپ کو قبول ہے یہ انکوائری کمیشن، یہ ٹی او آرز؟ اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 500 سال تک کیس چلے گا، اللہ معلوم کل ہوتا ہے کوئی کہ نہیں ہوتا، اور عمران خان نے ٹھیک کیا بالکل
کہ سارے 1947 سے شجر نسب نکالو، بابا 5 آدمی سلیکٹ کر لو، گینگ آف 5 اینڈ ود دیئر 30 کڈز، اور جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، کمیشن بنائیں یا نہ بنائیں، صبح گیا ہے شام گیا ہے، وقت کون سا ہوگا؟ یہ اب نواز شریف صاحب کی فہم و فراست پہ منحصر ہے۔ لیکن شیخ صاحب وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وہ جو سگنل جہاں انہوں نے پیغام دیا ہے انہوں نے موصول کر لیا ہے۔ یہ گیدڑ بھپکیاں زیادہ خورشید شاہ صاحب تو نہیں دے سکتے، اور وہ کیا کریں گے؟ اب میری ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب سے، اور آج انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ریزگنیشن آف نواز شریف، آج تک پیپلز پارٹی کے کسی بندے نے نہیں کیا۔ This is the desire and تو demand of آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کی چھوٹی سی ملاقات میں ان پر آپ کا سیاسی رنگ چڑھ گیا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے اپنے خیالات بتائے انہیں کہ this is the best time، یا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو، یا عوام میں آؤ یا حمام میں جاؤ۔ تو انہوں نے عوام میں آنے کا فیصلہ کیا ہے، اور عمران خان بالکل موو چلائے گا جی، نہیں چلائے گا تو گھر چلا جائے گا۔ لوگ مسیحا کی تلاش میں ہیں، اگر پولیٹیکل لوگ، اگر سیاسی لوگ، اگر سویلین قیادت یہ کام سر انجام نہ دے سکی تو شاید خدا نہ خواستہ یہ کام کسی اور کے کندھوں پہ پڑ جائے۔ شیخ صاحب مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے یہ سب باتیں کہیں پہلے بھی سنی ہیں، میں نے یہ سب باتیں 2014 میں بھی سنی ہیں، تب بھی تاریخیں آتی تھی وزیر اعظم کے استعفے کی، آپ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، لیکن کیسے؟ مطلب ممکن ہوتا اس وقت تک تو بظاہر نظر نہیں آتا۔ دیکھیں بعض چیزیں نظر نہیں آتی، محسوس کی جاتی ہیں، سوچی جا سکتی ہیں۔ یہ کوئی ٹیلر نہیں چل رہا فلم کا کہ نظر آئے، یہ حقیقت پر مبنی ایک سٹوری ہے کہ نواز شریف صاحب کا خاندان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ ابھی تو شیخ صاحب الزام ثابت ہونا باقی ہے، کل آپ دیکھیں، ابھی تو شیخ صاحب الزام ثابت ہونا باقی ہے۔ مجھے مکمل کرنے دیں گی تو میں آپ کا مشکور ہوگا، میں بھول جاتا ہوں، میرے پاس تو کوئی ریسرچر نہیں ہے کہ مجھے وہ فیڈ کر رہا ہو۔ شیخ صاحب آپ خود سب سے بڑے ریسرچر ہیں۔ الزام ثابت ہونا یا نہ ثابت ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، کریڈیبلٹی، مورل کریڈیبلٹی نواز شریف صاحب کی ختم ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جناب علی کہ یہ جمہوریت کے، میں چیلنج کرتا ہوں، میں یہ چیلنج کرتا ہوں اور خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ سعودی عرب ان کا فرمائشی پروگرام تھا، سعودی عرب ان کا جو تھا وہ ٹوٹل فرمائشی پروگرام تھا۔ انہوں نے فوج کو مجبور کر دیا، چنے چبوا دیے، اور فوج مجبور ہو گئی کیونکہ کنگ عبداللہ نے اتنا سالڈ سٹینڈ لے لیا ان کے لیے کہ ان کو بھیجیں۔ اور وہ جو بکسے دکھائیں نا آپ، 100 بکسے جا رہے تھے، حکے جا رہے تھے، ملازم جا رہے تھے، مالش کرنے والے جا رہے تھے، تڑکا لگانے والے جا رہے تھے، مالشیے جا رہے تھے، وہ کدھر جا رہے تھے؟ اسی جہاز میں جا رہے تھے۔ اور آج یہ کہنا کہ آپ نے ایک وہ زخم زدہ ہیں کہ مشرف ان کے ہاتھوں سے کیسے نکل گئے۔ کل انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ سابق صدر مشرف ان کے ہاتھ سے کیسے نکل گئے، اور انہوں نے کہا جناب علی، انہوں نے کورٹوں کے ساتھ یہ کہا، یہ تاریخ ہے۔ آج میں آپ کو ایک تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں، جی کہیے، خدا کو گواہ کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھیں، آپ کو اپنے سوچنے کا حق ہے، میں بد نصیبی سمجھیں یا میں نے پریکٹس نہیں کی، میں لاء گریجویٹ پہ ہوں، میں پھر دہراتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ نتھو سنگھ اور پھتو سنگھ اور پرائم منسٹر آل ٹوگیدر ہوگا تو اٹ ول ٹیک ایون مور دین 200 ایئرس۔ کسی کا وکیل ہوگا، کسی کی اپیل ہوگی، کسی کی سماعت ہوگی، کوئی بیمار ہوگا، کوئی گھر نہیں ہوگا، عدالتوں میں چونچلے کیا ہوتے ہیں جی۔ میں ایک کلاشنکوف آوارہ میں پکڑا گیا اور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ میں لندن جا رہا ہوں، لندن سے واپس آؤں گا تو شیخ رشید کی بیل سنوں گا۔ میں 3 سال تک بھاولپور میں پڑا رہا، وہ 6 مہینے تک لندن سے ہی نہیں آئے جسٹس صاحب۔ دیکھیں یہ مسئلہ بڑا حساس ہے اور ساری قوم دیکھ رہی ہے، ساری قوم اگر چیف جسٹس صاحب نے جو ایک اچھے انسان ہیں اور ایک آرمی چیف نے کہا کہ میں میننگ فل احتساب کے لیے سپورٹیو ہوں گا، فوج سپورٹ کرے گی اس میننگ فل کے لیے، اور چیف جسٹس کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ ملک کے اداروں کو بھی کہیں کہ بھئی آپ ان کو انویسٹیگیشن کر کے ہمیں رپورٹ دیں
کہ یہ تو اب مسئلہ شیخ کیا صاحب ہے، آپ کہاں دیکھیں پہنچے نا، گا، اور شیخ جب صاحب انہوں آپ نے دیکھیں نا کہ فوج کتنی سنسیئر ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے گی میننگ فل احتساب کے پروسیس کو، لیکن جب وزیر اعظم صاحب کمیشن بناتے ہیں تو سیاستدان ہی، اپوزیشن ہی مخالفت شروع کر دیتی ہے. اپوزیشن بھی کہے کہ جی ہم بھی سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، بجائے اس کے کہ اس پہ اعتراض اٹھا دیں. گزارش یہ ہے، آپ نے قوم کی ایک حصے کو قبول کیا، ساری اپوزیشن کی یہ مشترکہ ڈیمانڈ ہے. آپ دودھ بھی دے رہے ہیں اور مینگنے بھی ڈال رہے ہیں بیچ میں کہ اس میں پلاٹوں والے بھی آ جائیں، اس میں جنہوں نے ملک کے باہر پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آ جائیں، سب آ جائیں جی. پہلے تو ٹاپ 5 آئے نا جی اس ملک کے، دی ٹاپ کرپٹ. اور شروع نواز شریف صاحب کہیں جی مجھ سے ہوں آپ، کیونکہ مجھ پہ الزام ہے. کل انہوں سب نے سے یہی پہلے کہا، حاضر کل ڈیوٹی میں خطاب میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ احتساب شروع کریں میرے خاندان سے. کل یہی کہا ہے انہوں نے. معاف کرنا، انہوں نے کہا کہ میں گیدڑ بھپکیوں سے نہیں ڈرتا، میں ایک طرف اللہ کے سامنے جواب دے ہوں، دوسری طرف عوام کے سامنے جواب دے ہوں. تیسری بات انہوں نے فرمائی جناب علی کہ 2 وزیروں نے بھی فرمائی، اکیلی نہیں، چوہے نثار صاحب نے اور ڈار صاحب نے فرمایا کہ اس حکومت کی آئینی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. یہ میں نے نہیں کہا جی، نہ میں کہنا چاہتا ہوں، نہ میری خواہش ہے کہ فوج آئے. میں اسی کو سپورٹ کرتا ہوں جو راحیل شریف صاحب نے کہا کہ میننگ فل احتساب کے لیے. احتساب آپ دیکھیں 28 کیسز پڑے ہیں نیب کے پاس، جس میں شاہد خاقان عباسی سے لے کے اور منشا تک، فیصل آباد کے بزنس مین تک ٹاپ پروفڈ کیس پڑے ہوئے ہیں 28، جس میں 3 فیڈرل منسٹر ہیں پنجاب کے. کیا ہمت ہے نیب میں کہ وہ ایک دن ہی اس نے ٹیبل سے فائل اٹھا کے نیچے کی طرف تو شیخ صاحب اگر اپوزیشن بار بار اعتراض کرتی رہے گی تو پھر میننگ فل احتساب شروع کیسے ہو سکے گا؟ آپ گھبرائیں نہیں، جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو مجبوراً ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے، اور لوگ سارے ٹیڑھی انگلی پہ کہتے ہیں ٹھیک ہی کیتا. سر ایک وہ 2014 میں امپائر کی انگلی تھی، سر ایک 2014 میں امپائر کی انگلی تھی، اب وہ انگلی ٹیڑھی ہو گئی ہے 2016 میں. سر وہ انگلی ہے کس کی ہے؟ گزارش یہ تو انگوٹھا ہے، یہ تو انگوٹھا ہے جو انہوں نے خود لگایا. وہ یہ انگوٹھا ہے، تھم ویریفیکیشن ہے کہ ہاں ہمارے پیسے ہیں، ہاں ہمارا مال ہے. یہ خان نے نہیں کہا، عمران خان نے نہیں کہا، شیخ رشید نے نہیں کہا، یہ انہوں نے خود کہا کہ یس الحمدللہ یہ ہمارے انگوٹھے ہیں جی. ان سب کے بیانات ہی کافی ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے. وہ پاگل لوگ ہیں جو باہر نکل آئے ہیں جی. 3 لاکھ کی آبادی میں سے آئس لینڈ میں 1.5 لاکھ آدمی باہر نکل آئے، وہ پاگل ہیں. کرپٹ لیڈر، مجھے اچھا یاد ہے، میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا، شیخ، اس نے کہا لوک کہ اگر جھوٹا آدمی جھونپڑی کے تنکے بھی نہیں دے سکتا پروجیکٹ کیا ہے، اور فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک اے گریٹ رسک. کیا اس قوم نے اسی طرح دھکے کھانے ہیں، فخر سے کہتے ہیں ہم 3 دفعہ آئے ہیں جی، اور 3 دفعہ آئے ہیں تو آپ نے ستیہ ناش کر دی ہے. یہ جو آپ قوم کے سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب، اسی پر مزید تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ خان صاحب نے بھی، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. شیخ صاحب ایک بریک لینی ہے، شیخ صاحب ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب کی اسٹریٹ موومنٹ، شیخ صاحب کا قوم پہ سڑکوں پہ آنے کا مشورہ عوام کو بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد سے. شیخ صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے قوم کے سڑکوں پر آنے کے حوالے سے. خان صاحب نے بھی اسٹریٹ موومنٹ کا کوئی اشارہ دے دیا اور کہا ہے کہ کل کے وہ یوم تاسیس کے جلسے پہ اسٹریٹجی بتائیں گے. تو اسٹریٹ موومنٹ کیا آپ کا بھی شروع کرنے کا جلد از جلد موڈ ہے پاناما پہ، اور خان صاحب کو جوائن کریں گے پھر آپ اگین؟ بالکل کروں گا، کیوں نہیں کروں گا. میں خان صاحب کو یہ کہوں گا کل شاید میں ملوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے لیں. چھوڑیں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کرپٹ تھے، ان کو کیا ساتھ لینا. جماعت اسلامی کو بھی لیں. دیکھیں اگر فضل الرحمان صاحب نہیں آتے، نہ آئے، پچھتائیں گے. جو آدمی اس تحریک میں عوام کے ساتھ نہیں ہوگا، چوروں کے ساتھ ہوگا، آپ یقین کریں ان کا سیاسی منہ کالا ہو جائے گا. لیکن شیخ صاحب 2014 میں بھی تو لوگ نکلے تھے، عوام نکلے تھے سڑکوں پہ، اسی طرح کا ایک بڑا مقصد تھا، لیکن کچھ حاصل وصول نہیں ہوا. صحیح بات ہے. مسٹر وہ اٹھا کے لے کے گیا، آپ کے پاس سب ویڈیو کیسٹیں ہیں. وہ سارے لوگ جن کو ہار ملے، اور وہ ہار انہوں نے ڈائمنڈز ہار یا جو بھی ہار تھے اپنی بیواؤں اور یتیموں کے لیے، سیلاب زدہ گان کے لیے تھے، اپنے بیگمات کے گھرے میں ڈالے. یہ سب لوگ ہوں،
لیکن جو اصل بات ہے کہ اس وقت جو پیناما لیکس ہے اس میں اس ملک کے وزیر اعظم کے بیٹوں کا نام ہے اور ان کی عمر کا حصہ تو شیخ صاحب وہ کمیشن بن رہا ہے نا, وہ انکوائری کمیشن پھر بن رہا ہے, اس کو بننے تو دیں. اس کے بننے سے پہلے ہی اسے متنازع کیوں کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے آج اسے مسترد کر دیا, ابھی تک چیف جسٹس صاحب نے شاید وہ خط دیکھا ہی نہیں, ابھی وہ واپس آئیں گے تو اس کے بارے میں غور کریں گے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانتے, تو یہ کمیشن کو بننے سے پہلے ہی متنازع نہیں بنایا جا رہا ایک بار پھر؟ ایک دن میٹنگ ہوئی, اسحاق ڈار صاحب نے سب آفیشلز کو نکال کے یہ بات کی, الیکشن ریفارمز پہ تھی, ان کے منہ سے نکل گیا کہ زاہد حامد صاحب ملے ہیں چیف جسٹس صاحب سے. ایک دم اس کے پاؤں ہاتھ دبا رہا تھا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا. میں نے وہیں پکڑ لیا ان کو. چیف جسٹس صاحب کو بھیجا, ٹھیک ہے, ایک حصہ تو قابل قبول ہے, دوسرا حصہ یہ ہے کہ جتنا لمبا کھاتا آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا ہے, جتنا بڑا پروجیکٹ ان کے سامنے رکھ دیا ہے, یہ ساری جوڈیشری بھی لگی رہے تو 200 سال تک نہیں سن سکتی. کسی دن وکیل بیمار ہوگا. سر وہ آپ انکوائری کمیشن پہ چھوڑ دیں نا, وہ آپ چیف جسٹس پہ چھوڑ دیں, ان پر اعتماد کریں, وہ ڈیفائن کریں گے کہ جی ہم نے 1 سال میں کرنی ہے, ہم نے 2 سال میں کرنی ہے, یا ہم نے 1 یا 2 مہینے میں کرنی ہے, وہ ان پہ چھوڑ دیں. دیکھیں یہ بات جب تک کیو آر کے یہ کیس, دیکھیں اس ملک میں تو آدھے لوگ ایسے ہوں گے سیاستدان جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہوں, اس کے لیے الگ رکھیں جی, ضرور جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں تن کے رکھو, ان کو بھی تن کے رکھو, بڑے ایکسیلیٹر پہ رکھو ان کو. اور جن لوگوں نے باہر دولت منتقل کی ہے, عام لوگ ہیں, ان پہ بھی انکوائری بورڈ بٹھائیں, کوئی ٹیکس پاکستان کو وصول ہو جائے, ورنہ $70 بلین کے جتنے ہم مقروض ہیں, کل کوئی یونائٹڈ نیشن میں جائے گا اور کہے گا یہ ڈیفالٹ ہو رہے ہیں, یہ اٹامک ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس, یہ اٹامک بم ہے, یہ دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں, یہ ہمارے حوالے کیے جائیں. سو اس وقت پاکستان کو جن خطرات سے گزرنا پڑ رہا ہے, اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے جناب بڑا کمال کر دیا رحیل شریف صاحب نے, بڑا کمال کر دیا. سر جی یہ معمولی بات نہیں ہوئی. میں نے اپنی ساری سیاسی زندگی میں کسی 3 سٹار اور 2 سٹار جنرل کی اس طرح کٹ لگتے نہیں دیکھی. یہ بڑی تماشبین قوم ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. یہ کوئی کام بڑا ہی نازک کام ہے جس کو اتنی قوم نے پذیرائی دی ہے. میری اس پہ بھی ریزرویشن ہے, اور اگر جرنیل یہ کر سکتا ہے تو جرنیل یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اگر میں اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو پھیر سکتا ہوں تو آپ تو بڑا ہی کوئی جھاڑو پھیریں, بڑا جھاڑو پھیریں, کیونکہ آپ کے اماؤنٹس بہت بڑے ہیں اور آپ اس ملک کی وزارت عظمیٰ پہ قائم ہیں. شیخ صاحب وہ اپوزیشن وہ جھاڑو جب پھیرنے کی بات کی جاتی ہے تو اپوزیشن اپنا جھرلو پھیرنا شروع کر دیتی ہے. انکوائری کمیشن بننے تو دیں, اسے کام تو کرنے دیں, چیف جسٹس صاحب کو واپس تو آنے دیں. تفصیل سے بات کریں گے شیخ صاحب اسی معاملے پہ, اسی پوائنٹ پہ آپ سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. شیخ رشید احمد خاص طور پہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج شامل ہیں. جی ویلکم بیک. ملک کی سیاسی صورتحال کہاں پر جائے گی؟ پاناما لیکس کے حوالے سے احتساب ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ انہی تمام معاملات پہ ہم بات کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد سے. شیخ صاحب, پرویز رشید صاحب کا آج کا بیان آیا کہ عمران خان صاحب کو اپنی داڑھی میں سے تنکا نکلنے کا خوف ہے, اسی لیے وہ انکوائری کمیشن اور TORs کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر انکوائری کمیشن کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے, اس میں قرضے معاف کروانے والے وغیرہ وغیرہ ان کا احتساب بھی شامل کیا گیا ہے, تو خان صاحب کے قریبی ساتھی بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں؟ آئیں جی. دیکھیں نا, اگر معیار یہ ہو کہ آفس ہولڈر ہو اور اگر عمران خان ہو اور عمران خان کے ساتھی ہوں اور شیخ رشید ہو, گڈ انف. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ نادیہ بی بی نے وہاں اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے اور اس کے جناب علی فلانی کمپنی, نو وے. سلیکٹ 2 کمیٹیاں بنا دیں جی, اور اگر یہ سلیکشن نہیں ہوگی تو یہ حالات خراب ہوتے جائیں گے. اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں, شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 انکوائری کمیشن بنا دیے جائیں, ایک مخصوص لوگوں کے لیے اور ایک عام لوگوں کے لیے. مخصوص میں ڈیمانڈ کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے, اور میں پیش ہوں گا انشاءاللہ تعالی. اب کیس شروع ہو گیا ہے جی, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں نواز شریف سے, چیف جسٹس سے, سارے میڈیا سے کہ 2 بینچ بن دیں. ایک بینچ کے اندر ایک عام لوگوں کے لیے ہو
جنہوں نے کوئی آفس ہولڈ نہ کیا ہو جی. اور ایک ان لوگوں کے لیے ہو جنہوں نے آفس ہولڈ کیا ہو. اچھا. جنہوں نے قومی عہدوں پر سروسز دی ہوں اور سروسز میں ہوں ایک بینچ ان کے لیے ہو, پھر تو ہے ایک اچھی بات. ورنہ آپ مدانی کو رڑکتے رہیں, خدا نہ خواستہ اس ملک میں کوئی حادثہ ہو جائے گا. لیکن اتنی ٹینشن یہ ملک نہیں برداشت کر سکتا. لیکن شیخ صاحب یہ کہنا کہ یہ کیس تو پھر 200 سال تک چلتا رہے گا, یہ عدالتی نظام پہ, ملک کے احتساب کے نظام پہ عدم اعتماد کا اظہار نہیں ہے, خاص طور پہ عدلیہ پہ عدم اعتماد کا اظہار نہیں ہے.